सामईन ग्राम कद्र, अदल इलाही, अदालत परवरदिगार एक ऐसा बहस है, एक ऐसा मौजू है जिस पर मुख्तलिफ जावियों से बहस किया गया है इल्म कलाम में। अदल के अच्छी सिफात में शुमार होने के लिए अगर हमारे पास शरीयत की कोई हदीस, कोई रिवायत, कुरान में कोई आयत ना भी होती, तब भी इंसान की अक्ल इस बात को दर्क करती है कि अदल एक अच्छी सिफत है और जुल्म एक बुरी सिफत है। सदाकत और सच्चाई अच्छी सिफात में से है, झूठ बोलना एक बुरी सिफत है। मुसलमानों का एक फिरका है जिसे अशायरा कहा जाता है। अशायरा हुस्न कुब्ह अक्ली के कायल नहीं, यानी ये वो मकतब है जो ये नजरिया रखता है कि चूंकि अल्लाह के दीन ने, चूंकि शरीयत ने अदालत को अच्छी सिफात में से करार दिया है, इसलिए हम अदालत को अच्छी सिफत समझते हैं। लेकिन इसके बरअक्स, यानी ये अशायरा का नजरिया है, इसके बरअक्स अगर यही शरीयत इस्लाम अदालत को बुरी सिफात में से करार देता और जुल्म को अच्छी सिफात से करार देता, तो हमारा भी यही अकीदा होता। सामईन ग्राम कहतर, ये अशायरा हुस्न कुब्ह अक्ली के मुनकर है। वो कहते हैं कि हम सच्चाई को, सदाकत को, अमानतदारी को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि इस्लाम ने इन्हें अच्छा कहा है। अगर यही इस्लाम में कहता कि सदाकत, सच्चाई, अमानतदारी ये बुरी सिफात है, तो हम इन्हें बुरा मानते हैं। इनका जो नजरिया रोज रोशन की तरह बातिल है। वो अफराद जो बेदीन है, हत्ता वो अफराद जो मादीगर हैं, जो ये नजरिया रखते हैं कि इंसान जो इस दुनिया में आया है, जितनी लज्जतें आपने उठानी है वो इस दुनिया में उठा लो, मरने के बाद इंसान फना हो जाएगा, मट्टी मट्टी में मिल जाएगी। ये उन मादीगरान का नजरिया है। अगर उनसे भी आप ये पूछें, यानी इनका जो नजरिया है वो हिसाब व किताब पर, जन्नत और जहन्नुम पर असलन अकीदा ही नहीं रखते। ऐसे अफराद से भी अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे सच्चाई अच्छी चीज है, झूठ बुरी चीज है, अदालत एक अच्छी सिफत है, जुल्म एक बुरी सिफत है। यानी इंसान की अक्ल इस चीज को दर्क करती है। अगर शरीयत इस्लाम सदाकत के बारे में ना भी कहता, तब भी इंसान की अक्ल इस बात को दर्क कर लेती कि सदाकत एक अच्छी चीज है, अदालत एक अच्छी चीज है, जुल्म हो, सितम हो, खयानत ये बुरी सिफात में से। तो सामईन ग्राम कद्र में अर्ज ये कर रहा था कि अदालत परवरदिगार के लिए अगर इंसान अपने अक्ल से काम ले, तब भी रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है कि अदालत चूंकि अच्छी सिफत है, लिहाजा परवरदिगार के वजूद में उसकी जात के साथ ये सिफत मुत्तसिफ है। और दूसरा नुक्ता जिसकी जानिब में आपकी तवज्जो चाहूंगा वो ये कि इंसान जो दूसरों पर जुल्म करता है, अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो उसके जुल्म करने की वजूहात क्या है, किन इलल व असबाब की वजह से इंसान दूसरों पर जुल्म व सितम करता है। दर हकीकत इंसान के वजूद में एक ज़ाफ है, एक कमी है, उस ज़ाफ की वजह से इंसान जुल्म व सितम में मुब्तला हो जाता है। शरीयत इस्लाम ने कुछ इलल व असबाब बयान किए हैं जिनकी वजह से इंसान जुल्म व सितम में मुब्तला हो जाता है। अगर उन इल्लतों को, असबाब को इंसान से जुदा कर दिया जाए तो ये इंसान कभी भी किसी पर जुल्म करने का सोचेगा भी नहीं। वो कौन से इल्लत व असबाब है? उनमें से पहली इल्लत जिसकी वजह से इंसान जुल्म में मुब्तला होता है, दूसरों पर सितम करता है, वो है जहालत, नादानी। ये नादानी इंसान को जुल्म में मुब्तला कर देती है। अब किस चीज की निस्बत जहालत हो, किस चीज की निस्बत नादानी, दो तरह का मफहूम बयान किया गया। पहली बात यह बयान की गई कि इंसान चूंकि जुल्म की कबाहत से, उसके कैफर से नाआशना होता है, जाहिल होता है, इसलिए जुल्म में खुद को मुब्तला कर देता है। दूसरा मफहूम यह बयान किया गया कि वो इंसान दूसरे पर जुल्म करता है जो ये समझता है कि जो हक वो उसका खा रहा है वो दर हकीकत उसका हक है। वो ये समझता है कि जिस पर वो जुल्म कर रहा है, जिसके माल को वो गस्ब कर रहा है, दर हकीकत उस माल पर इसका हक है। यानी वो जाहिल है इस अम्र से कि वो दूसरों के जो हक को खा रहा है वो दर हकीकत उसी का हक है।
آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ دوسروں کے مال کو یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کا حق ہے اس کا مال حذف کر لیں یا غصب کر لیں، چوری کر لیں۔ تو انسان جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، عدم آشنائی کی وجہ سے دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اب پروردگار کی ذات جو عالم علی الاطلاق ہے، جو بذات ہی علم رکھتا ہے، جو انسان کی مخلوقات کی خلقت سے پہلے بھی، خلقت کے بعد بھی ان کے متعلق، ان کے تمام پہلوؤں کے متعلق علم رکھتا ہے، جو عالم مطلق ہے، علی کل شیء علیم ہے، اب وہ پروردگار کسی پر ظلم کیوں کرے گا؟ کیونکہ ظلم کی ایک جو منشا ہے، ایک علت جہالت ہے، انسان جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے۔ پروردگار تو علم علی الاطلاق رکھتا ہے، علم مطلق رکھتا ہے، علم ذاتی رکھتا ہے، تو وہ کسی پر ظلم کیوں کرے گا؟ تو پھر جہالت کے لیے معصوم نے بار بار اس امر کی جانب اشارہ فرمایا کہ جہالت سب سے بڑی مصیبت کا نام ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سب سے بڑی فقر و تنگ دستی جہالت ہے، یعنی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ تنگ دست نہیں، تنگ دست در حقیقت، فقیر در حقیقت وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، علم کے نور سے اس کا وجود منور نہ ہو، وہ سب سے بڑا فقیر ہے۔ سب سے بڑی مصیبت اسی جہالت کو قرار دیا گیا، سب سے بڑی بیماری اسی جہالت کو قرار دیا گیا۔ اور جہالت کا اندازہ آپ اس تاریخی حقیقت سے لگا سکتے ہیں کہ ایک قاضی ہے ابو یوسف، جو ہارون رشید کی جانب سے کوفے میں اس کو مقام قضاوت پر منتخب کیا گیا۔ ابو یوسف قاضی کہتا ہے کہ ایک دن میرے قضاوت خانے میں کچھ افراد آئے، ان میں سے ایک نوجوان خوبصورت، بلند قد و قامت کے ساتھ، اچھی پرسنالٹی کے ساتھ داخل ہوا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ نہایت ہی بڑا دانشمند ہوگا، بڑا ذہین و عاقل ہوگا۔ میں یعنی ذہن میں اپنے سوچ رہا تھا۔ جب اس کی نوبت آئی، اس کی باری آئی، تو میں نے پوچھا کہ جناب کیسے آنا ہوا؟ یہ قاضی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے پوچھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، حقیقت یہی ہے سامعین۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو دیکھنے میں نہایت ہی اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں، اچھا لباس، اچھی قد و قامت و صورت، جب تک یہ انسان خاموش رہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس اخلاق، کس ادب و احترام کا مالک ہے، کیسی اس کی تربیت ہوئی ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ سب پر اس کی ہیبت و وقار طاری رہتا ہے جب تک وہ کلام نہ کرے، گفتگو نہ کرے۔ امام علی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کی حقیقت سب پر عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی کیسی تربیت ہوئی ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، با ادب ہے یا نہیں ہے، عقل مند ہے یا نہیں۔ تو یہ قاضی ابو یوسف کہتا ہے کہ اس نوجوان کی پرسنالٹی نے مجھے متاثر کیا۔ جب اس کی نوبت آئی، باری آئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، کیا سوال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں ایک سوال لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ پہلے تو اس کے سوال نے اس قاضی کو حیران کر دیا کہ میں سوچ کیا رہا تھا کہ بہت بڑا عاقل ہوگا، بہت بڑا دانشمند ہوگا، اس کی پرسنالٹی یہی بتا رہی تھی، لیکن ایسا سوال کیا جو بچے گانا سوال تھا کہ اے قاضی مجھے بتاؤ کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ قاضی نے حسن ظن رکھتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ مقدمہ ہو دوسرے اہم سوال کی جانب، کوئی بڑا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ روزہ مغرب کے وقت افطار کرنا چاہیے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر مغرب، اب غور کیجئے گا، یعنی اس کی حماقت کو دیکھیے گا کہ اگر مغرب آدھی رات تک نہ ہو تب بھی انتظار کرنا چاہیے۔ تو یہ جملہ سن کر وہ اپنی ہنسی کو نہ روک سکا اور کہا کہ جو میں نے سوچا تھا آپ اس کے بالکل برعکس ہو۔ یعنی ایک احمق انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ آدھی رات تک اگر مغرب نہ ہو تب بھی روزے کو امساک کرنا چاہیے، اب کیا ربط ہے اس بات کا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو عقل انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح عباسی خلفاء میں جو تیسرا خلیفہ تھا اس کا نام تھا مہدی عباسی۔ اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم مامون رشید کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آج رات
میں نے خواب میں علی کو دیکھا، میں نے خلافت کے بارے میں علی سے بحث کیا اور ان سے کہا کہ خلافت ہم بنی عباس کا حق ہے، آپ کا حق نہیں۔ میں نے ایسی دلائل پیش کی کہ علی نے مجھے صحیح جواب نہیں دیا اور ایک جملہ کہہ کے علی وہاں سے چلے گئے۔ مامون نے پوچھا کہ علی نے وہ جملہ کیا کہا؟ اب حماقت دیکھیے گا، بے خردی دیکھیے گا۔ کہا کہ علی نے کہا سلامن سلامہ، سلامن سلامہ کہہ کر علی وہاں سے چلے گئے، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی جواب نہیں دیا۔ مامون چونکہ ان خلفاء میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ ذہین انسان تھا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ علی نے تو کامل جواب دے دیا تمہیں، علی نے تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ وہ تجھ سے بحث و مباحثہ کرتے۔ یہ قرآن کی آیت علی نے پیش کی کہ جہاں پر خدا فرماتا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما سلاما، جب دانشمند، جب ایک عالم انسان ایک جاہل سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے گزرتا ہے، تو اسے سلام کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ دانشمند اس جاہل کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے گفتگو کرے۔ تو علی نے بھی جو سلامن سلامہ کہا، تجھے اس لائق ہی نہ سمجھا، تجھے علی نے در حقیقت تجھے بے وقوف کہا، تجھے احمق کہا، تو اس لائق ہی نہیں تھا کہ علی تجھ سے گفتگو اور بحث کرتے، کیونکہ جاہل انسان کے ساتھ گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، وقت بھی برباد ہوتا ہے اور آپ کی گفتگو، آپ کے دلائل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان ظلم اس لیے کرتا ہے کیونکہ انسان جہالت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ظلم کرنے کی پہلی وجہ، پہلی علت یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے انسان ظلم میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری علت یہ بیان کی گئی کہ انسان مجبوری کی وجہ سے، احتیاج کی وجہ سے، نیاز مندی کی وجہ سے کسی پر ظلم کرتا ہے۔ یعنی انسان جب دوسرے انسان کے مقام اور مرتبے کو دیکھتا ہے، اس کی دولت کو، اس کے مان و مقام کو، اب چونکہ یہ انسان اس مقام تک محنت کر کے پہنچنا نہیں چاہتا، لہذا اس پر ظلم و ستم کر کے اس کے مال کو غصب کرتا ہے۔ فرمایا پروردگار جو کسی کا محتاج نہیں، جو کسی کا نیاز مند نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ صاف قرآن میں فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب میری ذات کی جانب محتاج ہو، تم فقیر ہو خدا کی جانب۔ خدا بے نیاز ہے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جب وہ بے نیاز مطلق ہے تو وہ ایسا بے نیاز کسی پر ظلم کیسے کرے گا؟ تو یہ دوسری دلیل ہے پروردگار کی عدالت کے لیے اور انسان کے ظلم میں مبتلا ہونے کی دوسری علت ہے۔ تیسری علت یہ بیان کی گئی کہ انسان دوسروں پر اس لیے ظلم کرتا ہے کیونکہ انسان ناتواں ہے، اس کے پاس جب توان نہیں ہوتی تو وہ ناتوانی اور ضعف کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ خداوند متعال جو قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی پر ظلم کرنے کی؟ اور تیسری اور چوتھی علت یہ بیان کی گئی ظلم کرنے کی کہ کوئی کسی پر ظلم اس لیے کرتا ہے کینے اور بغض کی وجہ سے۔ یہ کینہ ہے جو انسان کو دوسروں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ جس طرح خوارج کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی بیوی جو حاملہ تھی، وہ جا رہا تھا، ان خوارج خبیثوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ علی کا ساتھ دینے والا ہے، علی کی دل میں محبت رکھنے والا، تو یہ بدبخت اسے گرفتار کرتے ہیں۔ اس شخص کو تو قتل کر ہی دیا، لیکن اس کی بیوی کو، یعنی کینہ انسان سے ظلم کرواتا ہے، اس کی بیوی کو قتل کرتے ہیں شوہر کے ساتھ، اور پھر حد کرتے ہیں۔ اس کی بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس کی بیوی کے شکم کو چاک کر کے، اس کے شکم سے بچے کو نکال کر اسے بھی ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کینہ ہے جو انسان کو ظلم کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ اب پروردگار جو قادر مطلق ہے وہ کسی سے کیوں کینہ رکھے گا؟ وہ تو خود اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی۔ وہ پروردگار جو اپنوں پرایوں سب کو اپنے در سے عطا کرتا ہے، کسی کو اس وجہ سے محروم نہیں کرتا کہ چونکہ یہ میرا ماننے والا نہیں میں اسے خالی ہاتھ واپس پلٹا دوں، بلکہ یہ اس کے کرم کے خلاف ہے
جب اس کے بندے اس مقام پر ہوں، اس کا بندہ علی اس مقام پر ہو کہ سرکار علی سے جب بھی کوئی سوال کرتا تھا تو علی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سوال کرنے والا کون ہے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے، حدیث میں ہے کہ مولا مشکل کشا جب کسی جنگ میں تلوار چلا رہے تھے تو ایک مشرک زادے نے، مشرک انسان نے علی سے سوال کیا، یا علی حبنی سیفک، علی اپنی تلوار مجھے دے دے۔ فرماہ الیہ، علی نے وہ تلوار اس کی طرف پھینک دی۔ قال فی ھذا الوقت تدفع الیہ سیفک، یا علی اس وقت چلتی ہوئی جنگ میں اپنے دشمن کو سوال کرنے پر آپ نے اپنی تلوار دے دی؟ سرکار امیر المومنین اللہ کے عبد خالص نے فرمایا کہ لیس من الکرم ان یرد السائل، یہ کریم کے کرم کے خلاف ہے کہ وہ سائل کو اپنے دروازے سے مایوس لوٹا دے۔ تو یہ اللہ کا ایک عبد ہے علی، جب اس کے کرم کا یہ مقام ہو تو وہ خالق اکبر، وہ کسی سے کینہ کیوں رکھے گا؟ وہ تو کافر مشرک سب کو، اپنوں پرایوں، مسلمان مومن سب کو، کبھی کسی کو اپنے سفرے سے محروم نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل کے لیے ملتا ہے کہ آپ بہت بڑے سخی تھے، جب تک کوئی مہمان آپ کے سفرے پر نہیں آتا تو آپ غذا تناول نہیں کرتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک کافر وہاں سے گزرا، آپ اسے اپنے گھر لائے، دسترخوان پر بٹھایا، کہا بسم اللہ شروع کرو۔ اس نے کہا بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں کافر ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا۔ جب یہ الفاظ کہے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاتھ سے پکڑ کر کہا، تم میرے محبوب کو جس کا رزق کھا رہے ہو اس کا نام لیتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے، اس کا نام تک نہیں لے رہے زبان پر، تو میں تجھے کیسے اپنے سفرے سے اسے واپس کر دیا؟ جیسے ہی واپس کیا پروردگار کی وحی ہوئی کہ میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، کیا میں نے آج تک اس وجہ سے کہ وہ مجھے نہیں مانتا اس کے رزق کو بند کیا؟ تو ایک وقت کا کھانا آیا، صرف اس لیے اسے واپس کر دیا کہ وہ میرا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے مجھے اس کا رزق بند کرنا چاہیے تھا، میں تو سب کو دے رہا ہوں، میں تو ایسا کریم ہوں کہ کسی کو اپنے دروازے سے مایوس نہیں کرتا۔ تو سامنے گرامی خیر، وہ پروردگار کسی سے کینہ کیوں رکھے گا؟ اس کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار کو جب حکم دیا جائے گا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دو، جب فرشتے اسے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا بندہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آواز پروردگار آتی ہے کہ اے میرے بندے، جب حکم دے دیا کہ جہنم میں تمہیں بھیج دے تو پھر یہ بار بار واپس پلٹ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا ہے میرے رب، میرے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ تو مجھے جہنم کی جانب بھیج دے گا۔ میں تیری نسبت حسن ظن رکھتا تھا، اچھا خیال رکھتا تھا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، حسن ظن تھا میرا، مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میرا رب مجھے گناہوں کی وجہ سے۔ تو پتہ ہے پروردگار کی آواز آئے گی کہ اے فرشتوں، کیونکہ یہ میرا بندہ میری نسبت خوش بین تھا، اچھی امید رکھتا تھا، مجھ خدا کی نسبت حسن ظن رکھتا تھا، لہذا اس کے حسن ظن پر عمل کرتے ہوئے اس کو جنت کی جانب لے جاؤ۔ ایسا کریم خدا اللہ کسی پر ظلم کیسے کرے گا؟ ظلم کرنے کے 4 اسباب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان چاروں سے میرا رب منزہ ہے۔ تو عدالت پروردگار کا ایک پہلو جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ دوسرا پہلو علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عدالت سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر قرار دینا، یہ عدل ہے۔ یعنی جو چیز جس جگہ کے لائق اور سزاوار ہے، شائستہ ہے، اس چیز کو اسی جگہ پر رکھنا، یہ عدالت و عدل ہے۔ جو جس جگہ کے لائق ہے آپ اسے وہاں پر رکھیں۔ تمام مسائل کا حل ایک ہی جملے میں ہے کہ آپ عدالت پر عمل کریں، ہر انسان کو، ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے پھر تو اختلافات ہوں گے،
اگر آپ نوکروں کو، غلاموں کو، ایسے افراد کو جو 40 سال تک بت پرستی میں مبتلا تھے، ایسوں کو اگر آپ علی کے برابر لا کر کھڑا کر دیں گے، اہل بیت کے مقابلے میں لائیں گے، پھر اختلافات تو ہوں گے۔ عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے لائق ہے اس کو اسی جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ 3 اعتبار سے اس زاویے سے علماء نے بحث کی ہے۔ پہلی، عدالت، خلقت میں عدالت۔ پروردگار نے اس جہان کے نظام کی خلقت میں عدالت کو قائم کیا ہوا ہے۔ اس جہان کی اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہونا، ہر چیز کا اپنے مقام پر قائم ہونا، ان کا آپس میں ارتباط، یہ پروردگار کی عدالت کی جانب اشارہ ہے۔ قرآن نے صاف فرمایا وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ زمین آسمان کا جو نظام باقی ہے اور برقرار ہے، احسن طریقے سے جو نظام چل رہا ہے، یہ عدل کی بنیاد پر قائم ہے۔ یعنی جو چیز جس چیز کے لائق ہے، پروردگار نے اس کو اسی جگہ پر رکھا ہو۔ دوسری قسم ہے عدالت در تشریع، یعنی شریعت اسلام میں عدالت سے کام لینا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ ایسا قانون مقرر کرنا جس قانون میں انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت ہو، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو انسان کی تمام ضروریات کو، تمام نیاز مندیوں کو، انسان کے تمام پہلوؤں پر احاطہ کامل رکھتا ہو، اور وہ خالق اکبر کی ذات ہے جس نے انسان کی تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے قانون کو وضع کیا، جسے شریعت اسلام کہا جاتا ہے۔ اس پر اگر انسان عمل کرے تو دنیا آخرت سب کچھ انسان کا سنور سکتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے عدالت حساب و کتاب میں، روز محشر حساب و کتاب میں عدالت سے کام لینا۔ اگر آپ نے نیک اعمال کیے ہیں، کمی کوتاہی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے گناہان کبیرہ سے تا حد امکان اپنے دامن کو پاکیزہ رکھا، واجبات پروردگار پر عمل کیا، اور ان سب کی جان اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت جو روح عبادات ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے، اگر ولایت اہل بیت سے آپ کا وجود، آپ کا قلب منور ہے، تو یقین جان لے دنیا اور آخرت میں سعادت آپ کے لیے ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس، اعمال میں تو آپ سب سے آگے ہوں، لیکن اعمال کی قبولیت کی جو شرط ہے، اہل بیت کی محبت اور مودت، اگر اس نعمت سے آپ محروم ہیں تو یقین جان لیں، 1-2 روایت، 1-2 حدیث نہیں، پورا باپ ہے اس عنوان سے کہ انسان کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرے، لیکن اگر ان کی محبت نہیں، در اہل بیت پر آپ نہیں آئے، اہل بیت کی محبت و ولایت سے اگر آپ کا وجود سرشار نہیں، تو ایسی عبادت پروردگار کو قبول ہی نہیں۔ وہ رسول خدا کی حدیث جیسے شیعہ سنی سب نے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کیا، جہاں آپ نے فرمایا کہ لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومه وکان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ ومد فی عمره حتى حج 1000 حجة ثم قتل بین صفا والمروة مظلوما ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحة الجنہ۔ اگر کوئی انسان جسے پروردگار نے نوح نبی جتنی عمر دی ہو، نوح نبی کی عمر 2500 سال تھی، 2500 سال بہت بڑی عمر ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اتنی عمر پر فائز ہو اور وہ اپنی ساری عمر پروردگار کی بندگی میں گزار دے، اس کے پاس احد جبل جتنا سونا ہو، وہ راہ خدا میں خدا کی خوشنودی کے لیے وہ سارا سونا مساکین اور فقراء میں تقسیم کر دے، 1000 پیادہ حج بجا لائے، صفا اور مروہ کے درمیان میں مظلومیت کی موت مارا جائے، لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں، وہ تجھ سے محبت نہیں کرتا، تو جنت تو دور کی بات، ایسا انسان جنت کی بو سے